बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सितंबर 10 और मंगल की हालत सुबह है और आज तमाम रात इस्लामाबाद के अंदर एक क़यामत की रात थी। इक़्तिदार के तमाम ऐवानों के अंदर डिप्रेशन ही डिप्रेशन फैला हुआ है और एक अजीब सी हड़बोंग हमें नज़र आती है। पार्लियामेंट हाउस जो है वो मुहासरे में लिया गया है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट जो है कि वो अंदर रात उन्होंने गुजारी है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुंतखब वज़ीर आला को इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए बुलाया गया और शाम 7 बजे से लेके अभी सुबह तक किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पे हैं, उनके मुहाफ़िज़ कहाँ पर हैं और वो लापता, और उनके मुहाफ़िज़ जो हैं वो लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के दरवाज़ों के ऊपर ताले लगा दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान को जो है और उनके वकला को भी खैबर केपी हाउस जो है कि उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सारे के सारे मामलात अचानक ऐसा हुआ क्या? एक तो इस्लामाबाद के अंदर संगजानी का जलसा था, उसके अंदर बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें थीं और उन तकरीरों के अंदर पाकिस्तान के नौजवानों को जोश दिलवाया गया, उनके खून को गरमाया गया और उनको कहा गया कि आप तैयार हो जाएं एक बड़ी तहरीक के लिए। इस कठपुतली, इस फॉर्म 47 की हुकूमत को जो है कि घर भेजने का वक्त आ चुका है। लेकिन क्या सिर्फ यही मामला था, या फिर इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर मीडिया के साथ जो बातचीत के अंदर दो बड़ी अहम और हसास तरीन बातें उन्होंने की, जिसके नतीजे में क्या जंगल राज के अंदर आग लग गई? ये बड़ा सबसे अहम सवाल है। और इमरान खान ने वो जो दो बातें की थी वो बराह रास्त एक तरफ जो है कि वो हुकूमत को भी उन्होंने निशाना बनाया था और दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट और बराह रास्त आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की। इस हवाले से जो है कि सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि हालात पाकिस्तान के इस नेज पर क्यों पहुंचे कि एक सूबे के, और वो भी ऐसा सूबा जिसके अंदर 80-90% वोट जो है कि अवाम ने एक जमात को दिया और 80-90% पॉपुलरिटी और वोट रखने वाली जमात के मुंतखब वज़ीर आला को इस्लामाबाद में धोखे से बुलाकर लापता कर देना, ज़ेर हिरासत रखना या गिरफ़्तार करना। ज़ेर हिरासत या गिरफ़्तार करना भी हम अल्फाज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि अभी कोई तस्लीम नहीं कर रहा कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जो है क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स उनसे राब्ते में नहीं है, उनके वकला उनसे राब्ते में नहीं है, उनकी पार्टी उनसे राब्ते में नहीं है, तो इस हालात के अंदर उनको लापता या जबरी गुमशुदा कहा जा सकता है। क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम ने, सलमान अबूज़र नियाज़ी ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उनको जो हब्से बेजा में या उनकी बाजियाबी, उनकी बरामदगी की पिटिशन तैयार कर ली है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा था कि पिटिशन हमने फाइल कर दी है। तो अब ये रात को हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बंद होती है, लेकिन उनका जो RNI डिपार्टमेंट है वो 24 घंटे खुला होता है अदालतों का, तो क्या वहाँ पर ये जमा करवा दी गई या नहीं करवा दी गई। लेकिन सुबह इसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक मेला लगेगा और वहाँ पे दुनिया देखेगी कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हुकूमतें तो बनी बनी थी जैसे फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के मुताबिक, लेकिन एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर को भी कैसे गायब किया जाता है ये दुनिया को भी मालूम हो जाएगा। असल में ये मामला है क्या? इमरान खान की दो बातें जो हैं कि जो जंगल राज में जिन्होंने आग लगा दिया, एक उन्होंने ये कहा कि जो 22 अगस्त को जलसा मुलतवी किया उन्होंने, वो इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पे किया था। ये पहली बार उन्होंने बराह रास्त नाम लिया। इससे पहले वो चुप कर गए, वो मुस्कुराए, खामोश हुए। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति को इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था और ये पैगाम देकर भेजा था कि एक तरफ क्रिकेट मैच है, एक तरफ मजहबी जमातें जो है वो जुलूस निकाल रही हैं, मुजाहरे कर रही हैं और हसास तरीन मामला है और ये जो है कि खून खराबा हो सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये ना करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जलसा जो है कि अगली तारीख 8 सितंबर को कर लें और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। तो इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने वो जलसा मुलतवी किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को हमें इजाज़त तो दी गई, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद को एक कर्फ्यू नुमा उसको ब्लॉकेड कर दिया गया कंटेनर्स लगाकर और रुकावटें खड़ी की गई। और फिर जिस अंदाज के अंदर ये सब कुछ हुआ उसकी उन्होंने निशानदेही की। एक तो इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया कि सारा का सारा मामला इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पे किया गया, और दूसरा उन्होंने ये कहा जो ज़्यादा खौफनाक बात थी कि लंदन प्लान जो बना है या मुआहदा है उसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर के दस्तखत हैं। अभी इमरान खान कह रहे हैं अडयाला जेल में साथियों से बातचीत करते हुए, और ये कहते हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर से कहा था कि मुझे लंदन प्लान और उसके ऊपर जो दस्तखत करने वाले हैं उनका मालूम है। तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को ये कहा कि नहीं, वो
نیوٹرل رہیں گے۔ اب اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ان کے یہ آرمی چیف بننے سے پہلے جب ایوان صدر میں عارف علوی صاحب تھے اور پیغام رسانی چل رہی تھی اور ایوان صدر سے عارف علوی صاحب ان کی تقرری کا جو ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے جا کے زمان پارک میں عمران خان صاحب میں ملے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ آرمی چیف بننے کی بات ہے۔ لیکن اس میں جو الفاظ ہیں جو وہ یہ دکھائی دیتے ہیں کہ شاید آرمی چیف بننے سے پہلے کی بات ہوگی کہ اس وقت یہ یقین دہانیاں کروائی گئی ان کو انڈائریکٹلی کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، اس میں ابھی ایک جو ہے وہ سیاسی سطح کے اوپر جو ہے نون لیگ کے اندر کہ یہ اب چیزیں کھل کر آئیں کہ عاصم منیر اگر پولیٹیکلی گلوز ان ہینڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے یا جنرل باجوہ بھی کیونکہ اس رجیم چینج آپریشن کا ایک سب سے بڑا مورا تھا، تو پھر یہ چیزیں کافی حکومت کے لیے بھی تکلیف دہ ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اگر کیا گیا تو یہ بھی حکومت کے لیے تکلیف دہ چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ادھر الائن ہو رہی ہے تو پھر معاملات ادھر کیوں نہیں خراب ہونے چاہیے، اور پھر ادھر اگر خراب ہوتے ہیں تو حکومت گھر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی ڈپریشن نظر آتی ہے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر۔ اسی ڈپریشن کا نتیجہ ہے کہ اس بے چینی کے عالم کے اندر انہیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں آئی اور انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں کے اوپر سے گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا محاصرہ کیا ہوا ہے پولیس نے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور جو پی ٹی آئی کا رکن پارلیمنٹ باہر نکلتا ہے اس کو دروازے سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو ہے کہ رات بھر جو ہے کہ کئی ارکان پارلیمنٹ نے جو ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی گزاری، وہیں کھانا شانا باہر سے منگوایا گیا، رات وہیں گزاری، اور صبح اب پارلیمنٹ ہاؤس کا اجلاس ہوگا تو وہیں سے جائیں گے، پھر شور شرابہ ہوگا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ ہاؤس کا محاصرہ کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں سے ارکان پارلیمان کو گرفتار کیا گیا تھا، عین اسی وقت بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے پیچھے ایوان صدر کے پیچھے جو ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اور وہاں پہ دو عشائیے چل رہے تھے۔ ایک وزیر اعظم کی جانب سے تھا جو انہوں نے اپنے پارٹی کے اور اتحادیوں کے ارکان پارلیمان کے اعزاز میں دیا گیا تھا، اور اپنی گنتی پوری کی جا رہی تھی کہ ہمیں 2/3 ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور کلیم حکومتی ارکان نے پھر یہ پی ایم ہاؤس سے جو خبریں ریلیز کروائی گئیں وزارتیں جو متعلقہ ہوتی ہیں اس قسم کی خبریں ریلیز کرنے والی، کہ جس میں یہ کہا گیا جی کہ ہمیں جے یو آئی کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور اب ہمیں صرف 4 ارکان کی جو ہے کہ 2/3 کے لیے چاہیے، اور وہ 4 جو ہے آزاد ارکان جو ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے وہ ارکان جن کو ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے، کہ وہاں سے 4 ارکان کی بھی ہمیں جو ہے کہ حمایت حاصل ہے، تو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی۔ اور دوسری طرف ایوان صدر کے اندر آصف علی زرداری صاحب جو ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی اور اپنی جو اتحادی ان کے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے کہ عشائیے پہ مدعو کیا تھا، اور وہ ان کو درس کیا دے رہے تھے، وہ سیاسی استحکام کا درس دے رہے تھے، وہ مفاہمت کا درس دے رہے تھے، وہ ملک کو ایسے حالات کی طرف لے جانے کی بات کر رہے تھے کہ جہاں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ایک ایسا حل نکالیں کہ استحکام آئے، پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر چلے۔ لیکن عین اسی وقت ان کی ناک کے نیچے پارلیمنٹ ہاؤس کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور ارکان پارلیمنٹ آدھے جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر محبوس ہو کر رہ گئے، اور جو باہر آتے تھے ان کو گرفتار کر کے گریبان سے پکڑ کے دھکے دیتے ہوئے لے جایا گیا، جن میں بیرسٹر گور، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کو ان کے چیمبر سے گرفتار کیا گیا، زبیر خان جو وزیرستان سے رکن اسمبلی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ مناظر جو ہیں کہ یہ بڑے عجیب و غریب اور خوفناک مناظر تھے جو یہ دیکھنے کو ملے۔ ابھی دو چیزیں جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے کہ وہ ہنگامی طور کے اوپر جو ہے کہ 3 بجے بلایا گیا، اور اس کے اندر بھی جو ساری صورتحال ہے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اسلام آباد میں بلا کر اس کے اوپر غور کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے کہ قرارداد یا جو بھی فیصلے ہوں گے وہاں پہ وہ کیے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف حکومت کے اندر جو ڈپریشن پریشانی نہ صرف حکومت کے اندر بلکہ حکومت کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ حکومت لانے والے ہیں چاہے حکومت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی ڈپریشن کا یہ عالم ہے کہ اب ان کی اپنی میٹنگز کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ان کے اپنے ارکان پارلیمنٹ یہ کہتے پھر رہے ہیں، اور آپ نے گوجرانوالہ میں ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ دیکھی جس میں ان کے ایک رکن اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں شادیوں میں بھی عوام نہیں بلاتے، ہمیں شادیوں میں نہیں بلایا جاتا، اور ہم جو ہے کہ صرف جنازوں میں جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگ انہیں ہمیں گالیاں نہیں دینی۔ تو اب یہ پبلک سینٹیمنٹس جو ہے یہ معلوم ہے ان کو کہ جلسے کے اندر جو تقاریر کی گئی ان کے اندر بھی جو ہے کہ ایک یہ وزیر دفاع کو چیف منسٹر نے بالکل کھلے عام کہا کہ اپنے ادارے کو ٹھیک کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہم ٹھیک کر لیں گے۔ اس کے اوپر سنا ہے کہ کافی جو ہے کہ آگ بگولا ہوئے ہیں ادارے کے لوگ یا اداروں سے وابستہ یا ادارے کے وفادار لوگ جو ہیں کہ وہ، اور کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ امین گنڈا پور سے جو ہے کہ یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ پبلکلی عوامی سطح کے اوپر جو ہے کہ اس قسم کے اپنے ریمارکس کے اوپر جو ہے کہ وہ معافی مانگے یا پھر وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، لیکن آخری اطلاع تک جو ہے کہ یہ
دونوں چیزوں کے اوپر ابھی تک وہ نہیں مانے اور اپنے موقف کے اوپر قائم ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ساری، ایک طرف یہ ہے۔ ان حالات کے اندر صرف میں دو واقعات جو بہت تاریخ کے پاکستان کی یاد آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ کسی چیف منسٹر کو اسلام آباد کے اندر بلا کر مذاکرات کے لیے لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 60 کی دہائی میں بلوچستان کے اندر نواب آف کلات کو، جن کی اپنی پوری ریاست تھی بلوچستان کے اندر، اور انہوں نے پھر اپنی ریاست کا الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن 60 کی دہائی میں ان کو جو ہے کہ گرفتار کر کے اور پھر لاہور منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس وقت وہاں پر نواب نوروز خان ایک سردار تھے، بلوچ سردار تھے، اور انہوں نے جو ہے کہ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور تحریک چلانا شروع کر دی تھی، مزاحمتی تحریک چلائی تھی۔ اور نوروز خان نواب جو ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی ایک طویل جنگ آزادی لڑی، اور عملی طور کے اوپر جو ہے کہ وہ انہوں نے میدان میں ہتھیار اٹھا کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑے تھے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت ان کی رائے یہ تھی کہ کلات کی ریاست کو الگ ایک اپنا تشخص رکھنا چاہیے، ریدر دین کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے۔ لیکن جب الحاق ہو گیا تو نواب آف کلات کے ساتھ ہی تھے، اور پھر جب نواب آف کلات کو اریسٹ کیا گیا تو پھر اس وقت بھی انہوں نے مزاحمتی تحریک شروع کی، پہاڑوں پر چلے گئے۔ تو اس وقت پھر ان کو جب وہاں پہ آپریشن کیا جا رہا تھا، فوجی آپریشن کیا گیا تھا، اور جب ان کے گرفتاری یا ان کو شکست نہیں دی جا پا رہی تھی تو پھر ان کو جو ہے کہ قرآن حکیم بھیج کر جو ہے بطور ضامن کے طور کے اوپر کہا جی کہ ہم یہ قرآن کو بطور ضامن آپ کے پاس بھیج رہے ہیں کہ سب کا ایمان قرآن کے اوپر ہے، کہ آپ اگر پہاڑوں سے اتر آتے ہیں، آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ پہلے ان کو ریاست کی عملداری اور وہاں کا نواب اور وہاں کا سردار بنانے کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے وہ قبول نہیں کی۔ پھر یہ کہا گیا آ جائیں، آپ سرنڈر کر دیں، اور ہم جو ہے کہ سیاسی ایک مفاہمت یا سیاسی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس شرط پہ آئیں گے کہ اگر نواب آف کلات کو رہا کیا جائے گا اور وہ آ کے جو ہے سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو پھر وہ آئیں گے۔ لیکن جب قرآن حکیم کو ان کے بطور ضامن پیش کیا گیا تو وہ اپنے تمام جوانوں کے ساتھ جو ہے نیچے آ گئے، لیکن بدقسمتی سے اس وعدہ خلافی کی گئی، عہد شکنی کی گئی۔ جنہوں نے قرآن کو ضامن بنایا تھا انہوں نے ہی اس کی نفی کی، اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ 7 افراد کو، ان کے ساتھ جو دیگر 6 افراد تھے، ان کو بعد میں ملٹری ٹرائل کر کے سزائے موت بھی دے دی گئی تھی۔ ایک یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اور دوسرا واقعہ جنرل پرویز مشرف کا، کہ جب ان سے ایک غلطی کروائی گئی اور اس وقت کی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کو آرمی ہاؤس میں بلا کر ایک میٹنگ کے لیے ان کو بلایا گیا، اور پھر وہاں ان کے سامنے جو ہے کہ کچھ الزامات تھے ان کے خلاف وہ رکھے گئے، اور پھر 2 پیشکشیں ان کو کی گئی، یا تو وہ ایک ریفرنس کے لیے اپنے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو معطل کر دیا جائے گا، ان کو غیر فعال کر دیا جائے گا، یا پھر وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں۔ آرمی ہاؤس میں ان کو جو ہے کہ حبس بے جا رکھا گیا غالباً 3-4 گھنٹے۔ وہ نہیں مانے، دونوں آپشنز کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سگار پی کر جو ہے کہ وہاں دھوئیں بھی چھوڑے گئے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے چہرے کے اوپر۔ لیکن بعد میں یہ معاملہ زیادہ خراب ہوا، اور پھر جب یہ معاملہ عدالت میں بھی آیا اور معاملات بہت آگے بڑھ گئے تو اس وقت کے DGI جنرل کیانی جو تھے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے حق میں بیان حلفی نہیں دیا تھا، اور پھر یہ ایک غلطی جنرل پرویز مشرف کو اتنا کمزور کر دیا کہ پھر ان کو جو ہے کہ وہ لے ڈوبی، ان کو اقتدار سے بھی جانا پڑا اور پھر اس کے بعد ان کو ملک سے بھی جانا پڑا۔ ابھی یہ دونوں چیزیں جو ہے کہ تاریخ کے اندر پاکستان کے واقعات ہیں، دنیا کے کسی اور واقعات نہیں ہیں۔ ایک واقعہ ہماری پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک واقعہ جن کے ہم خود چشمدید گواہ ہیں، اس ساری تحریک کے اندر ہم نے اس کو دیکھا، رپورٹ کیا، سارے معاملات دیکھے۔ ابھی اس وقت جو ہے کہ ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ابھی بھی جتنے بھی نوروز ہیں ان کو بلائیں گے، ہم قسمیں وعدے دیں گے اور پھر عہد شکنی کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہمارا تشخص کیا رہے گا؟ کیا کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر حسین اور ان کے ماننے والوں کو جب بلایا اور پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے، اور پھر جو کچھ ہوا کہ کیا ہم تاریخ کو اس تناظر کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم جنرل پرویز مشرف نے جس طرح سے غلطی کی اور پھر ان کے اندر سے ہی اپنے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی جس طریقے سے طاقت کا ارتکاز چاہتے تھے اور جس طرح سے وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، شاید ان کے اندر لوگ بہت سے ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ فوج جو ہے کہ وہ بدنام ہو مزید، اور سیاسی پروسیس جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو کیا اس وقت جو ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ایک ایسی غلطی کروائی گئی ہو، ایک ایسا صوبہ جہاں پہ 80-90% عوام ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑے جو ہیں کہ وہ کبھی یہ قوم ایسی ہے کہ جس نے کبھی جو ہے کہ ہتھیار ڈالے نہیں ہیں اس قسم کے مظالم کے سامنے، اور یہ ان کو جو ہے کہ للکارا جا رہا ہے یا ان کو اشتعال دلوایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی سنگین غلطی کی جا رہی ہے جس سے دنیا کے اندر بھی پاکستان کی سبکی ہو
اور پھر اندرون خانہ بھی جو اس وقت بہت سی آراء ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کہ جو اسٹریٹجیز ہیں یا جو اس وقت سیاسی حالات ہیں اس کے اندر بہت سی ڈویژنز ہیں ودن جو پاور کوریڈورز ہیں، تو کیا یہ حالات اس طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔